साहिबा, आप सबका तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप लोग यहाँ पे आए। कुछ काउंसिल मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आई लाइक टू एक्नॉलेज देम। फॉर्मर चेयरपर्सन अफरा साहब खटक साहब मौजूद हैं, फरतुल्ला बाबर साहब हैं, जुल्फरनैन साहब हैं, तारिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, नासिर जैदी साहब भी, सादिया बुखारी साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए एंड थैंक यू जो मीडिया के हजरात हैं, आप आए स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स 2023 को कवर करने। चूँकि आज लाहौर के अंदर वकला बरादरी के ऊपर जो उन्होंने एहतजाज किया, तो उनके प्रोटेस्ट को बड़ी ब्रूटल तरीके से पुलिस ने जो है उसको डील किया। वहाँ पे लाठी चार्ज हुई। तो HRCP की इस प्लेटफॉर्म से हम उसकी जो है मजम्मत करते हैं, चूँकि हम समझते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है एक फंडामेंटल राइट है, बुनियादी इंसानी हकूक़ है, और किसी भी जमहूरियत के लिए ये ज़ेब नहीं देता कि जो भी वकला बरादरी या कोई और ग्रुप जो है जो एहतजाज कर रहा है और पुरअमन एहतजाज कर रहा है, तो उसको वो इस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी के ज़रिए जो है उसको पुट डाउन करें। हम जो है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। प्रोफेसर एजाज खान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब रैलीज़ का सिलसिला उनका जारी होगा तमाम मुल्क के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको पुरअमन एहतजाज का हक़ दिया जाएगा। और माजी में जैसे कि हमने देखा है कि कैसे जो PTI लेड राइट्स थे, कैसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाली गई, कैसे उनके ऊपर बंदिश डाली गई, और किसी भी प्रोटेस्ट से पहले वहाँ पे लोगों को उठाया गया, उसकी हम मजम्मत करते हैं। इसी तरह जब अगर आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर HRCP की रिपोर्ट ने भी ये किया है कि जिरगों ने भी जो एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, जिसको HRCP माजी में भी और उनकी पॉलिसी रही है कि हम उसको रद्द करते हैं। हम समझते हैं कि एक नॉर्मल लीगल सिस्टम होना चाहिए। जिरगे ने वहाँ पे ये कहा था कि ख़वातीन जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो जो वीट है, गंदम है, वो जाके इकट्ठा नहीं कर सकती। तो ये जो है इस तरह के जो अहकामात हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और हमने देखा कि इसके नतीजे में ख़वातीन ने वहाँ पे भरपूर एहतजाज भी किया। इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि हमें तशवीश है कि हुकूमत ने अभी एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो तश्कील दी है मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। हमें ये ख़दशा है कि आज़ादी इजहार राय की जो एक जगह है वो मज़ीद सुखड़ जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि पीका कवानीन के अंदर और दीगर कवानीन के अंदर मज़ीद तरामीम किए जाएंगे, जिससे हमें लगता है कि जो एक डिजिटल राइट्स का जो मामला है वो ख़राब होगा, और मज़ीद जो साइबर स्पेस है वहाँ पे लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्री स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो मज़ीद सुखड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पे बताए कि वो किस किस्म की तरामीम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक मीडिया क्रैकडाउन का सवाल है, तो हमने देखा कि किस तरह सहाफ़ियों के ऊपर कदगनें लगी गई, और जो हमने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास हुआ, उसके नतीजे में जो एक कमीशन बननी थी वो ना बन सकी, और उसके तहत जो रूल्स बनने थे वो भी ना बन सके। फिर एक व्हाट्सएप सेंसरशिप जो है वो सामने आई, जिसके नतीजे में इलेक्शंस के दौरान कुछ सियासी पार्टीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे PTI, उनके ऊपर बंदिश लगी। मगर उसके अंदर PTI अकेली नहीं थी, और भी सियासी जमातें थीं जिनके ऊपर बंदिश लगी। मगर बिलखसूस इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर हमें कहा गया कि आप वो तस्वीर नहीं दिखा सकते और ना ही आप उनका नाम ले सकते हैं। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। और माजी में भी ख़ुद जो फॉर्मर चेयरपर्सन रही हैं आसमा जहांगीर, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जब ये बंदिश लगी थी तो उन्होंने ये जो केस है लाहौर हाई कोर्ट में जो उनके ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का था वो लड़ा था। उसके साथ साथ हम अगर आगे जाएं तो सेडिशन का कानून, बड़ी खुशाइन बात है कि 14 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने जो है सेक्शन 298B और C को जो है सेडिशन के जो कानून को जो है 124 जो है उसको उन्होंने कह दिया कि ये कलअदम है। मगर उसके बावजूद हमने ये देखा है कि सेडिशन के कवानीन जो हैं, सेडिशन के तहत जो आर्टिकल्स हैं वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर लगते रहे, और सेडिशन के कवानीन के तहत लोगों को हिरासत में लिया गया।
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 4 مئی کو 2023 میں بھاگلپور پولیس نے جو ہے وہ سیکشن 124A کے تحت ایک پروفیسر، یونیورسٹی پروفیسر کے اوپر جو ہے سیڈیشن کا قانون لاگو کیا. انفارچونیٹلی جنہوں نے شکایت کی ان کا تعلق PTI سے تھا. اسی لیے ہماری یہ التجا ہے موجودہ حکومت سے جو ترامیم لا رہی ہیں کہ جو پھندا وہ کسی اور کے لیے بناتے ہیں آخر میں انہوں نے بھی اپوزیشن میں آنا ہوتا ہے اور ان کے گلے میں بھی پڑ سکتا ہے. اس لیے جو آپ قوانین بنا رہے ہیں ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ان کو پیپل سینٹرک ہونا چاہیے اور اس نظریے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے پیراڈائم کو مزید مضبوط کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو انفورس ڈسپیرنسز کے حوالے سے کچھ خواتین جو تربت سے آئی تھیں یہاں پہ ان کے اوپر واٹر کینن سے ان کا جو احتجاج ہے بڑی بروٹلی اس کو پٹ ڈاؤن کیا گیا, ان کو حراست میں لیا گیا, جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. اینڈ دے ور ناٹ ایون گیون دا ڈگنیٹی آف اے کانورسیشن. ہم یہ امید کر رہے تھے کہ کم از کم ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو بلا کے پوچھیں گے کہ وہ کیوں تربت سے چل کے آئی ہیں اور کیوں جو ان کی یہاں پہ پیارے ہیں وہ کہاں ہیں اور کہاں ان کو لے کے گئے ہیں, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے 1 دفعہ سے زیادہ کہہ دیا ہے اور سینٹ نے کم از کم 2 دفعہ یہ کہہ دیا ہے کہ ایک لیجسلیشن آنی چاہیے جو یہ ڈٹرمن کرے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا مینڈیٹ کیا ہے. ہمیں اس لیجسلیشن کا انتظار رہے گا. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انفورس ڈسپیرنسز کے حوالے سے جو ایک کمیشن بنا تھا وہ بڑی مزربلی فیل ہوا ہے. اور یہ کمیشن بنا تھا اس لیے تاکہ لوگوں کو جو ہے ٹریس کر سکے اور ان لوگوں کو سزا دے سکے جو یہ کام کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہوا. ایک کرمنلائزیشن آف انفورس ڈسپیرنسز کا بل بھی تھا, وہ بھی ابھی لاپتہ ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. اس کے اندر کچھ شک ایسی ڈالی گئی تھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ قابل قبول نہیں تھا. یہ جو کنونشن فار دا پروٹیکشن آف آل پرسنز فرام انفورس ڈسپیرنسز ہے اس کو پاکستان کو ریٹیفائی کرنا چاہیے. یہ بار بار ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ چکی ہے اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نہ کہ صرف ان کو ریٹیفائی کرنا چاہیے مگر اس کو کرمنلائز بھی کرنا چاہیے. کافی پروسیڈنگز ہوئی عدالت کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ سامنے آیا اور وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ یونیفارمڈ پرسنل ہیں جو لاپتہ افراد کو غائب کرنے میں جو ہے ملوث ہیں. تو یہ ایک ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے, قانون سازی کرے. جو ایک کمیشن تھا اس کے پاس یہ بھی مینڈیٹ تھا کہ وہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے ان فیملیز کو, وکٹمز کے ساتھ جو لاپتہ ہوئے ہیں اور ان کو کمپنسیشن بھی دیں گے, مگر کمیشن جو ہے وہ اس کے اندر بہت بری طریقے سے فیل ہوئی ہے. اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف جائیں تو وہاں پہ ابھی تک ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا قانون نافذ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کے گھر کے اندر کوئی بھی گھس کے ان کو اریسٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق اس وقت سسپینڈڈ ہیں. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک پورے صوبے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ سسپینڈڈ رہیں. وہاں پہ انٹرنمنٹ سینٹرز جو ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں اور HRCP کی رپورٹ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے اندر ہمیں معلوم پڑا ہے کہ کچھ لوگ جو لاپتہ تھے وہ انٹرنمنٹ سینٹرز سے پائے گئے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں وہ اس لیے بنائے گئے تاکہ لاپتہ افراد کو ریگولرائز کیا جائے اور اس کو ایک قانونی جامہ پہنانا جائے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنمنٹ سینٹرز کو جو ہے وہ فی الفور ختم کر دینا چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیڈیشن کے قوانین کو بھی ختم کر دینا چاہیے اور جو ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں سویلینز کے ان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عدم اعتماد ہے موجودہ جوڈیشل سسٹم پر اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جورس بھی یہ کہہ چکا ہے, اس کی مذمت کر چکا ہے
اور یہ جو تمام تقاضے ہیں یہ پامال کرتا ہے اور شہریوں کو بنیادی حق سے محروم کرتا ہے. 103 لوگ ہمیں بتائے جا رہے ہیں اس وقت ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیے جا رہے ہیں, اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قوانین کے اندر ترمیم کی گئی, ان کے ڈیفینیشنز کو جس طرح کے جو لیگل ڈیفینیشنز ہیں ان کو وائڈن کیا گیا, اور اس کے تحت جو عام شہری ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا گیا. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو بھی جو ہے وہ وائڈن کیا گیا. اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا معاملہ جو ہے وہ جاری ہے. ایکس کے اوپر بندش ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ اپنا جو رائٹ ٹو فری اسپیچ ہے وہ ایکسرسائز کر سکے. اس کے اوپر واضح رائے آ گئی ہے کہ ایکس کی بندش جو ہے وہ حکومت نے ہی کی ہے, تو حکومت کو یہ ایکس کے اوپر سے بندش بالفور جو ہے وداؤٹ کنڈیشنز اس کو ختم کر دینی چاہیے. اور جہاں تک انٹرنیٹ کی بندش کا سوال ہے تو کئی ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر جو بلیک ہولز ہیں, اور اگر آپ ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کیسے آپ ڈیجیٹل پاکستان کو ایک خواب سے یقینی طور پر آپ اس کو ایک ریالٹی بنا سکتے ہیں جب کہ آپ کے کئی علاقے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے محروم ہیں, اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسے بھی محروم ہے. اگر آپ گلگت بلتستان کی طرف دیکھیں تو وہ ایک واحد علاقہ ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پاکستان کے حدود کے اندر مکمل طور پر لائیں اور ہمیں وہ فنڈامنٹل رائٹس دیں جو عام پاکستانیوں کے پاس ہے. وہاں پہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ سب کو میسر نہیں ہے چونکہ وہاں پہ فوج کی جو SCO ہے وہ کام کرتی ہے, جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کنٹرولڈ ہے. اگر ان علاقوں کو جو ہے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی مین اسٹریم میں آنا ہے تو جو ایک ریکمنڈیشنز دی گئی تھی سرتاج عزیز کی رپورٹ میں اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے, اور یہاں پہ انٹرنیٹ کی جو ان کی بندش ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور باقی جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان کی طرف جو ہے وہ رخ کریں. آخر میں رائٹ یہ جو فریڈم آف ریلیجن ہے اس کی بھی بات کرنی چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے جڑا والا کا انسیڈنٹ, اور اس کے اندر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کچھ ایسے کرسچن بھائی ہیں بہنیں ہیں, وہ آپ کو بتائیں گی کہ وہاں پہ جو مرکزی ملزم ہیں ان کے خلاف FIR تو کٹی مگر ان کو حراست میں نہیں لیا گیا. وہ جو پروسیس ہے ابھی جاری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو پولیس ہے اس کے اوپر ایکٹ کرے گی, اور جو کمپنسیشن اناؤنس کی گئی تھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کمپنسیشن حکومت نے وہاں کی فیملیز کو کئیوں کو ملی مگر کئیوں کو نہیں ملی. تو حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ کمپنسیشن مل جانی چاہیے. جہاں پہ ہمارے احمدیہ کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے حوالے سے بھی لاہور ہائی کورٹ کی ایک رولنگ آئی تھی جہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی احمدیہ کمیونٹی کی جو ورشپ پلیسز ہیں, عبادت گاہیں ہیں جو 1984 سے پہلے بنی ہیں, آپ ان کی منٹس کو مسمار نہیں کر سکتے. مگر ہم نے دیکھا اور افسوس کے ساتھ HRCP نے نوٹ کیا کہ ان کی منٹس کو جو ہے مسمار کیا گیا, اور ان کے ساتھ کراؤڈ کے ساتھ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی. تو آخر میں جہاں خواتین کی بات ہے اور آنر کلنگ کی بات ہے تو اس کے اندر جو ہمیں بڑی تشویش ہے آنر کلنگ پہ وہ یہ ہے کہ اب چونکہ نئے قانون آیا ہے جس کے تحت اسٹیٹ جو ہے وہ پارٹی بن جاتی ہے, تو بہت ساری جو فیملیز ہیں وہ اس بات کو چھپاتی ہیں کہ اصل میں آنر کلنگ ہوئی ہے. تو جو وکلا ہیں وہ اسی میں لگ جاتے ہیں کہ پہلے وہ پروف کرتے ہیں کہ یہ آنر کلنگ ہے, اور اس کے بعد ہی جو خاص قانون بنا ہے آنر کلنگ پہ وہ حرکت میں آ سکتا ہے. اسی لیے جو عورتوں کی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ خواتین کے مرڈر کیسز کے اندر آپ معافی کی جو شک ہے اس کو ختم کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, اینڈ تھینک یو ویری مچ.